नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जान चुके हैं कि 27 तारीख को जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक बहुत बड़ा जलसा किया परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में, तो वहाँ पर उस जलसे के आखिरी 10 मिनट में 12 मिनट में वज़ीर आज़म ने एक ख़त भी लहराया, एक मुरासला लहराया और उन्होंने कहा कि उनके पास शवाहिद हैं, उनके पास एविडेंस है, कोई आके देखना चाहता है उसको देख सकता है कि कैसे एक बैरूनी ताकत जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया वो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है और उस साजिश का ताल्लुक अपोजिशन की तहरीक के साथ भी हो सकता है। वज़ीर आज़म जब कहा तो बहुत से सवालात पैदा हुए, उस पर बहुत सी तनकीद हुई, बहुत कुछ उस हवाले से लिखा भी जा रहा है। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें बहुत ही एहतियात से इसी मसवदे की तरफ, इसी कम्युनिकेशन की तरफ, इसी डॉक्यूमेंट की तरफ जिसकी असल नेचर हम ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी तरफ इशारा किया गया। असद उमर साहब ने उस हवाले से ब्रीफ किया। असद उमर साहब ने ये भी कहा कि उन्होंने ये मुरासला जो है वो ख़ुद से देख रखा है और बहुत से लोगों से इसका ताल्लुक़ हो सकता है। इसमें एक्सटर्नल प्लेयर्स भी हैं, इसमें इंटरनल प्लेयर्स भी हैं, लेकिन कम अज़ कम नवाज़ शरीफ साहब से इसका डायरेक्टली ताल्लुक़। असद उमर साहब के एग्जैक्ट अल्फाज का एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर असद उमर साहब से ही बात करता हूँ। जी प्रोफेसर साहब दिखाइए। वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की। इस मुरासले के अंदर बराहे रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। दो टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान का वजीर आजम के मनसब पर बैठने से बराह रास्त जुड़ा हुआ ये मुरासला है। बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर जुड़ी हुई है। उसमें मुरासले में जो बातें की गई हैं, बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ है। इस हवाले से बहस करेंगे। मेरे साथ एक पैनल भी है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनाब असद उमर साहब से, जो कि पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग हैं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका टुकड़ा मैंने आपको सुनाया भी है। असद उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया, अपना वक्त आपने हमारे लिए निकाला। ये तो चले आपने कौम को बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि इस किस्म का एक मुरासला या डिस्पैच या लेटर या कम्युनिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है और उसमें ये भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत से एक बैरूनी ताकत जान छुड़ाना चाहती। लेकिन अब इसकी इस स्टेज पे सिग्निफिकेंस है क्या? अब इस पे आप करेंगे क्या? ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी दिखा देंगे ताकि उनके नॉलेज में हो, लेकिन आखिर इस इतनी बड़ी ताकत के साथ आपको आगे चल के कैसे रिलेट करेंगे, कैसे मामलात को ठीक करेंगे? देखिए, मामलात की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान जो है वो बड़ी वाज़ेह फॉरेन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है इमरान खान की और हमारी हुकूमत की, और वो ये है कि हम सारी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने हमेशा जो है जो भी सूरत हाल पैदा हुई है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, जैसे अभी की सूरत हाल है यूक्रेन की, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और जो आलमी कम्युनिटी है उसके साथ मिलकर एक मददगार रोल प्ले करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान के अंदर बड़े मुश्किल हालात थे, उसके बावजूद आपने देखा कि आलमी जितनी भी बरादरी थी, मुख्तलिफ ममालिक से, आलमी एजेंसी से पजीराई मिली कि पाकिस्तान का रोल क्या था। इसी तरीके से लोगों को बड़ा इसके ऊपर एतराज़ था कि पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जो वोट हो रहा है उसमें क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने आज वज़ीर आज़म के साथ बड़ी तवील बात की है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि आप एक न्यूट्रल रोल ले रहे हैं तो आपका किरदार बन सकता है। सो हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी है तो मामलात हमने क्या ठीक करने, लेकिन हाँ फैसले हम किसी और हुकूमत, किसी और मुल्क की मर्जी के मुताबिक नहीं करते। हम फैसले वो करते हैं जो हमारे ख्याल में पाकिस्तान की बेहतरी में। बट असद उमर साहब, अब हम ऑपोजिशन को सुनते हैं, वो तो दिन काट रहे हैं। वो सुबह कह रहे थे 6 दिन है, कल उनके हिसाब से आपकी हुकूमत के 5 या 4 दिन जो हैं वो बाकी रह जाएंगे। तो मतलब अंडर द सर्कमस्टेंसेस इस स्टेज पे जब आपने इसको डिस्क्लोज भी किया है, इसकी अहमियत क्या बन रही है? मतलब पब्लिक को बता के, अपोजिशन को तो आप दिखा नहीं रहे, वो कह रहे हैं हमें दिखा दें, हम इसको हमें बताएं, हम भी आपके साथ हो जाते हैं। तो अपोजिशन को आप दिखा नहीं रहे, पब्लिक को बताने से क्या अचीव कर रहे हैं आप? अच्छा, ये जो है जाहिर है ये एक मुश्किल सूरत हाल थी, वज़ीर आज़म ने फैसला करना था। वो जो 5-6 दिन की बात आप कर रहे हैं ना, कि अगर ये गुजर जाती
ہماری عدم اعتماد کی تحریک اس پہ ووٹ ہو جاتا, وزیر اعظم کامیاب ہو جاتے اور شکست ہو جاتی. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے تو آپ ان سے سوال پوچھتے اس کی ریلیونس اب کیا ہے؟ اگر یہ اس کا عدم اعتماد سے براہ راست تعلق تھا, اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ عمران خان کا عدم اعتماد کی تحریک میں ہارنا ضروری ہے ورنہ نتائج خراب ہوں گے, تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے اس لیے بتایا جا رہا ہے, اور یہ پوری قوم کو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنے ہیں. تو اس لیے عوام کے لیڈر ہیں, عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں, وہ عوام کو اعتماد میں لے رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو بھٹو صاحب کی خارجہ پالیسی کے فیصلے جو ہیں گدافی اسٹیڈیم کے کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے, عوامی لیڈر اسی طریقے سے بات کرتے ہیں. میں لاسٹ کوشچن ٹو اسد عمر صاحب, آپ کے کانوں تک آواز پہنچی ہوگی کہ اپوزیشن کے جو کی لیڈران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بیرونی طاقت ہو کسی بھی قسم کی, وہ بھلا اس قسم کی چیز کیسے لکھ کے کسی کو وارننگ دے سکتی ہے؟ ایسی چیزیں تو صرف زبانی ہوتی ہیں, وربل ہوتی ہیں, ریٹن وارننگز کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم کیوں یہ دعوت دیں گے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے ہم رکھنے کو تیار ہیں. اور بھی اگر کسی, دیکھیں بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی, کیونکہ اتنا انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے, ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے, وزیر اعظم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے پاکستان کی مشکلات بڑھیں, لیکن اس کے باوجود یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہو جس سے عوام کو یہ اعتماد آ سکے, آپ سب کو یہ اعتماد آ سکے, ممبران قومی اسمبلی کے جو ہیں ان کو اعتماد آ سکے کہ ہاں بھائی یہ عمران خان نے خود نہیں بیٹھ کے کچھ لکھ لیا, یہ اسد عمر نے کی ایجاد نہیں ہے, یہ واقعی میں یہ حقیقت ہے. تو ہمارے ذہن کے اندر بہترین تو اس سے زیادہ ادارہ کوئی ہو نہیں سکتا, سب سے معتبر ادارہ ہے, اس کے سب سے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے شخص جو ہیں اگر ان کو سامنے رکھ دیا جائے تو میرے خیال میں سب پاکستانیوں کی تسلی ہو سکتی ہے کہ ہاں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہے تو درست ہوگا. بہت شکریہ اسد عمر صاحب, پاکستان کے پلاننگ میں انہوں نے آج اس حوالے سے پریس کانفرنس کی تھی, ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا ہے. اسی حوالے سے ہم ڈسکشن کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک پینل ہے جس میں منسٹر جنرل اعجاز ایوان, جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب پاکستان کے پرومننٹ ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ میرے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ایمبیسڈر عبدالباسط صاحب جو پاکستان کے ہائی کمشنر رہ چکے ہیں, ہندوستان میں آتھر بھی ہیں ایک بہت ہی امپریسو اور بڑی ویل ریسرچ کتاب کے. اور اس کے علاوہ میرے ساتھ جو منسٹر ہیں منسٹر اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز جناب علی محمد خان صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ ونس اگین. علی محمد خان صاحب, میں آپ کو سب سے پہلے وہ چھوٹا سا ٹکڑا سناتا ہوں. 27 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان کی تقریر میں انہوں نے جو الزام اس وقت لگایا, اپنا مدعا رکھا اس خط اور مراسلے کے حوالے سے, وہ تھا کیا, کن الفاظ میں تھا؟ میں الزامات نہیں لگا رہا, میرے پاس یہ خط ہے, یہ ثبوت ہے. بیرونی سازش ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مناسب وقت پر اور بہت جلد سامنے لائی جائیں گی. لندن میں بیٹھا ہوا کس کس سے ملتا ہے اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے کردار کس کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں, ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں. میری سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ملک کے مفادات کی حفاظت کی جائے. میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ میرے ملک کو نقصان پہنچے. علی محمد خان صاحب, یہ آپ نے سنا, آپ ظاہر پہلے بھی سن چکے تھے, آپ جلسے میں تھے. اس کے جواب میں پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر اور پی ایم ایل این کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور بہت ہی پرومیننٹ لیڈر پاکستان کے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو استدلال دیا, جو سوالات ریز کیے ہیں, وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. گھبرائے نہیں کہا کرتا تھا, آج گھبرایا ہوا نظر آیا. ایک کاغذ لہرایا اور کہا کہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں. یہ دھمکی ہے ثبوت کے طور پر. اگر میرا وزیر اعظم رو رہا ہو, اس کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو, مجھے بھی بڑی پریشانی ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جس میں یہ ہمت ہوئی کہ پاکستان کو دھمکی دے سکے. ان کیمرہ اجلاس رکھیں اگر یہ خفیہ معاملہ ہے, اور اس کے سامنے یہ خط رکھا جائے کہ وہ کون سا ملک ہے جس میں جرت ہوئی کہ پاکستان کو دھمکی دے سکے. ہم سب اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں. جو اگلے 6 دن وزیر اعظم ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. علی محمد خان صاحب, اگلے 6 دن وزیر اعظم ہیں, اپوزیشن ان کے ساتھ ہے. جو کچھ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا, اس سے ملتے جلتے ہی الفاظ اور استدلال کا جو مظاہرہ ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب نے کیا. ان کی بھی تقریباً اسی قسم کی ڈیمانڈ تھی, اور بھی لیڈران کی اسی قسم کی ڈیمانڈ ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ اس قسم کی کسی کمیونیکیشن کو ایک سلیکٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے نہیں رکھ رہے ان کیمرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ضرورت پڑنے پر وزیر اعظم صاحب اس کا فیصلہ لیں گے کہ کہاں اس کو رکھنا ہے. فی الحال تو چیف جسٹس صاحب کی بات جو ہے اسد عمر صاحب نے کی ہے, لیکن 2 باتیں بڑی اہم ہیں. اتوار کے دن تک جب تک ہمارا جلسہ نہیں ہوا تھا, اور میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑا فقید المثال جلسہ تھا,
اسلام آباد کی پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جلسہ ہو. تو جب تک جلسہ نہیں ہوا تھا اور وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ نہیں ہوئی تھی تب تک تو ٹپیکل نو کانفیڈنس حکومت اپوزیشن ورسز آپس کے الزامات الزامات میرے اتنے لے لیے وہ پیسے لے لیے خرید لیے ہارس ٹریڈنگ ہو گئی فلانا ہو گیا جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں ماضی میں چانگا مانگا کی سیاست اور بری کی سیاست اور اب تو سندھ ہاؤس کی سیاست شروع کی. لیکن جب وزیر اعظم پاکستان بھول جائیں کہ کون ہے عمران خان صاحب بھول جائیں کہ عمران خان بول رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان لاکھوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کروڑوں لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کیونکہ میڈیا دکھا رہا تھا پورے پاکستان اور پوری دنیا کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑے ہی متناسب اور بہت ہی محتاط الفاظ میں کسی کا نام دیے بغیر ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے یہ آرکسٹریٹڈ ہے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے اس کو گرانے کی حکومت گرانے کی کوشش ہے. کیوں کچھ وجوہات ہیں آزاد خارجہ پالیسی اسلاموفوبیا پہ اسٹینڈ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسٹینڈ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک بلاک کی بات کرنا 2 مہینے کے اندر 2 OIC کی کانفرنسز کرنا آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرنا ایبسولوٹلی ناٹ کہنا اور بہت سی لمبی یہ تفصیل ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ ہمیں تھریٹ ہے اور یہ جو مراسلہ ہے میں نے تو نہیں دیکھا لیکن ظاہر ٹاپ لیڈرشپ نے دیکھا ہے اور آج اس پہ کچھ چیدہ باتوں پہ زیادہ ڈیٹیل پہ نہیں لیکن چیدہ باتوں پہ ہمیں بتایا گیا کہ میڈیا میں ہم نے بڑے احتیاط میں اس پہ بات کرنی ہے. لیکن یہ اس میں ہے جو اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس میں بات کی کہ عدم اعتماد کی طرف بات کرنا کہ عدم اعتماد میں اگر وزیر اعظم صاحب کی حکومت نہیں گرتی تو اس کے پاکستان کو بڑے کنسیکوینسز پے کرنے پڑیں گے اور اس مراسلے کے پہنچنے کے ایک دن بعد جو ہے اگلے دن عدم اعتماد موو ہو جاتی ہے. تو اس میں اب یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ یہ تو حکومت کا پوزیشن نہیں ہے یہ تو انٹرنیشنل جو استعمار ہے دیٹ از ورسز اور ہماری اسٹیٹ کی ایک طرح سے بات ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان وہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے وہ ایک آن ریکارڈ ایک بات پوری فارم کے سامنے اور کہنے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے رکھیں گے. اب یہاں پہ یہ نقطہ ہے کہ کیا اس کو اب ایک عام پولیٹیکل موومنٹ ایک عام عدم اعتماد کی تحریک سمجھا جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس پہ اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہائی لیول کی یہ بات بن گئی ہے. میرے خیال میں ہر آدمی کو اس تحریک میں جو حصہ لے رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ تو نہیں لیکن کیا ان کی لیڈرشپ یوز ہو رہی ہے کیونکہ سارے لوگوں کو آپ نہیں یوز کرتے کیا ضرورت ہے سب کو ہاتھ میں لینے کی زندہ آباد مرد آباد کہنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں اوپر سے شروع کے کچھ لوگ آپ لے رہے ہیں. لیکن خاصی یہ علی محمد خان صاحب میرے ساتھ رہیں بڑی عجیب و غریب قسم کی ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں جتنے اس کے جوابات ہیں جتنی کلیریفیکیشن ہے اتنے ہی سوالات جو ہیں وہ ذہنوں میں آتے ہیں. جنرل اعجاز ایوان صاحب آپ ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں اس حوالے سے آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ کا بڑی تھنکنگ ہے. اب اپوزیشن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کو شک ہے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب جیسا کہ عمران خان صاحب نے خود کہا وہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ جب ان کو باہر بھیجنے کی بات ہو رہی تھی ان کو باہر بھیجا جا رہا تھا تو یہ خاکسار جو ہے اسی جگہ پہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جتنی کوشش میری تھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے بیکاز جب آپ اتنی ایک انفلوئنشل شخصیت کو جن کا پہلے بھی ایک پاسٹ ہے باہر ٹائم گزارنے کا اور اس میں بھی الزامات لگے ان کو لندن بھیجنا جو ہے یہ کوئی بہت زیادہ دانشمندانہ اقدام نہیں ہوگا. بہرحال اب لوگ یہ کہتے ہیں اپوزیشن کے لیے کہ اگر انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں تو حکومت ایویڈنس لے کر آئے اور پھر اس کے حوالے سے اس ایویڈنس کو یا پروسیکیوٹ کرے کچھ کرے. اس پہ آپ کیا کرنا کیا ہوگا آپ کے ذہن میں کیا سمجھ آتی ہے اگر واقعی ایسا ہے ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا ہے جیسا کہ حکومت کہہ رہی ہے اسد عمر صاحب نے وہ لیٹر بھی دیکھ لیا انہوں نے بھی کہا ہے کریڈیبل آدمی تو کیا کر سکتی ہے حکومت؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ اگر وہ ریلیٹڈ ہے اور یہ تھریٹ ہے جو کہ آیا کرتی ہے ہوتی رہتی ہیں جو طاقتور ممالک ہیں وہ اس طرح کے میسج بھیجتے رہتے ہیں اور اس کے بھیجنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا کسی طاقتور ملک نے وہاں سے ڈائریکٹ یہاں کے ایمبیسڈر نے کنوے کیا ہے ہمارے فارن آفس کو یا پرائم منسٹر آف پاکستان کو یا کیا ہمارے ایمبیسڈر جو ابراڈ ہیں جس ملک سے آیا اس کو وہاں یہ میسج دیا گیا کہ آپ اپنی حکومت کو یہ کنوے کریں یا کس طریقے سے. اب ایک تو موڈ آف کمیونیکیشن مجھے نہیں پتا اس لیے کامنٹ کرنا مشکل ہے. دوسرا کیا یہ ہمارے اپنے کسی مشن ابراڈ کو یہ میسج دیا گیا اور انہوں نے پھر لکھ کر بھیجا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو. تو اس طرح کی سیکرٹ یہ باسط صاحب بہتر اس پہ روشنی ڈال سکیں گے کہ وہاں پہ 2-3 طرح کے کمیونیکیشنز ہوتے ہیں.
एक होता है नॉन सर्कुलेशन, नो सर्कुलेशन डॉक्यूमेंट भी होता है जो अपना एम्बेसडर अपनी हुकूमत वक्त को थ्रू फॉरेन ऑफिस भेजता है कि ये इतला है और ये नो सर्कुलेशन है। तो वो इस तरह की चीज जो है वो न पार्लियामेंट में ले जाई जाती है न कुछ, इट इज फॉर आइज ओनली, लेकिन उसको स्टेट पॉलिसी में उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है और सेफ गार्ड जरूर लिए जाते हैं। तो एक तो मैं ये बात कर रहा हूं कि ये बिल्कुल बात हवा में नहीं होगी, यकीनन जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं तो इसका वजूद है, ऐसा होना मुमकिन है। ताकतवर ममालिक इस तरह की थ्रेट्स दिया करते हैं, लेकिन जब तक उसके कंटेंट मुझे न पता हो ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसके खिलाफ प्रोसीड करना चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए। और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाती है तो उस सूरत में ये एक थ्रेट है जो आई है। अब क्या ये एक स्टेट की तरफ से आई है या क्या वहां कोई होने वाली मंसूबाबंदी है जिसको हमारा इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट किया है वहां और उन्होंने कन्वे किया है हमारे हाई कमिश्नर को जिन्होंने मुल्क में भेजा है। तो जब तक ये पूरी चेन का न पता हो, पूरे लेटर के कंटेंट का न पता हो, तो मैं इसकी क्या साराई हवा में नहीं करना चाहूंगा कि आप इसको फला फोरम पर ले जाएं। लेकिन जब 3 मोस्ट पावरफुल पीपल इन द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनके साथ जो इंफॉर्मेशन अगर शेयर की जा सकती है तो ये बिल्कुल यकीनन हवा में नहीं है। दे आर द बेस्ट पीपल टू डिसाइड कि इसको कैसे डील करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जल साहब, बहुत ही मुनासिब आपने बात की, बड़ी आपने मंतकी और रैशनल किस्म की बात की है। मैं एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब को इसमें लेकर आता हूँ। एम्बेसडर अब्दुल बासित, आपने बड़े क्रूशल टाइम में, बड़े मुश्किल हालात में आपने हिंदुस्तान में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की एज हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। आपने इस हवाले से अपनी एक बहुत ही इम्प्रेसिव किताब भी लिखी, इस हवाले से आप बहुत कुछ कह चुके हैं, बता चुके हैं। ज़ाहिर है अब कई लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर के बाद एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर जो है फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब, वो भी कह रहे हैं कि मैंने देखा है और वाकई ये सीरियस नेचर की चीज़ है। अब्दुल बासित साहब, ऐसे सूरत हाल में क्या करना होगा? मतलब सपोज हम ये एस्यूम करते हैं कि हुकूमत इस अदम एतमाद की तहरीक से हुकूमत रिकवर कर जाती है, बच जाती है, तो भी ज़ाहिर है वार्निंग यही है कि एक बहुत बड़ी ताकत ये चाहती है कि इस हुकूमत को फारिग किया जाए। अंडर द सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान को कैसे इस बड़ी ताकत को इंगेज करना होगा, और ये जो एक लेवल ऑफ मिसट्रस्ट या एंटेगनिज्म है बिल्डअप हो चुकी है, इस हॉस्टिलिटी को कम करने का क्या तरीका है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो 2-3 जो हक़ाइक़ हैं उस पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। ये कोई लेटर नहीं है जहाँ तक मेरी इत्तलाआत हैं, और ये कम्युनिकेशन है जिस तरह आपने भी जिक्र किया और जनरल साहब ने भी जिक्र किया। एक साइफर कम्युनिकेशन है जो जितनी भी बार मिशंस हैं वो सारे एड्रेस होते हैं फॉरेन सेक्रेटरी को, और जिस मिशन से ये ओरिजिनेट हुआ 8 या 9 मार्च को ये एक मीटिंग हुई स्टेट डिपार्टमेंट में। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी का नाम ही बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उससे इज्तिनाब करना चाहता हूँ। और उन्होंने नहीं ना बताएं, आप ना बताएं जिस चीज़ पे हमें कहा गया है कि ना करें, आप ना जाएं उसमें, आप उसी पे रहें जो हम पब्लिकली बात कर सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक डिसप्लेजर यकीनी तौर पे कन्वे हुआ है कि, और जो है और हमारे सफ़ीर ने बड़ा उसको सही तरीके से कन्वे भी कर दिया इस्लामाबाद, और ये बात बिल्कुल ठीक है, हक़ाइक़ पे मबनी है। अब मेरा अपना ख़्याल ये है कि देखिए, मैं और बड़े अरसे से मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले जब से सदर बाइडन आए हैं उससे पहले तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। हमारे वज़ीर आज़म गए भी, ट्रम्प से मिलने भी गए और वापस भी बड़े आए, बड़ा अच्छा विज़िट भी रहा। लेकिन सदर बाइडन उनके आने के बाद आपको याद है कि डैनियल पल का वाक़या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया उमर सईद शेख के बारे में, उनको एक्विट करने के बारे में। उसके बाद अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ तक बेसिस की बात हुई, मेरे इल्म में है कि बेसिस मांगे गए थे, लेकिन हमने इन तमाम मामलात को, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मामलात हों चाहे बेसिस के मामलात हों, हमने उनको पब्लिक डोमेन में लेकर आ गए और हमने ये तासुर देने की कोशिश की कि भाई अमेरिका हम पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है। तमाम ममालिक करते हैं, तमाम ममालिक यही चाहते हैं कि, और ख़ास तौर पे जो बड़े ममालिक हैं वो तो यही चाहते हैं कि आप उनकी पॉलिसी के साथ इत्तेफाक करें, उनकी पॉलिसी को अगर टो नहीं करते तो एटलीस्ट उनके साथ मिलकर चलें। ये कोई नई बात नहीं है, अमेरिका पहले भी करता रहा है और आज भी करता और कल भी करता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन यही है कि क्या हमारी जानिब से
آپ نہیں سمجھتے کہ ہم نے بھی جس طریقے سے ڈپلومیسی کنڈکٹ کی ہے وہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کی ہے، اور یہ سارا اسی کا شاخسانہ ہے پچھلے 1 سال کا. یہ آج کا واقعہ نہیں ہے کہ ایک دم سے امریکہ کو خیال آیا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. ایکچولی کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ امریکہ کی لائن ٹو کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ اس کو پبلک ڈومین میں لے کر نہ آئیں. کچھ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں جن کو آپ پبلک ڈومین میں نہیں لا سکتے. مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اس حکومت کو، مجھے نہیں معلوم، میں پارٹیزن بھی نہیں ہوں نہ میں یہ، مجھے لگتا ہے کہ شاید وزیر اعظم کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اب یہ تحریک شاید کامیاب ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں ایک نیریٹو ہے اور وہ الیکشن میں جانے سے پہلے یہ بات کہیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے، لیکن یہ بہت میرے حساب سے اگر آپ پوچھیں تو میں اگر ان کا ایڈوائزر ہوتا تو کبھی ان کو یہ نہ کہتا کہ آپ یہ پبلک میں لے کر جائیے. اگر آپ نے کرنا تھا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، وہاں پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، جہاں ہر دنیا کا ٹاپ سیکرٹ پاکستان کا وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے. تو جو ایک کمیونیکیشن ہے یہ کیوں ڈسکس نہیں ہو سکتا وہاں پہ؟ ہمیں اپنا ایک عمل تیار کرنا چاہیے. امریکہ ہو، یو کے ہو تو کہیں گے کہ آپ ہماری لائن ٹو کریں، ہمارے ساتھ آپ اتفاق کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں. لیکن ایک ڈیسنٹ ڈپلومیٹک طریقہ بھی ہوتا ہے یہ بات کرنے کا. اب یہ جو پبلک میں ریلی میں پرائم منسٹر نے ڈسکس کیا ہے، اپنے آپ کو بند گلی میں ڈال دیا ہے بدقسمتی کے ساتھ، اور ملک کو بند گلی میں ڈال دیا ہے. میرے حساب سے ڈپلومیسی میں آپ اپنے لیے اسپیس کریٹ کرتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل ہیں، آپ یو ایس کو بالکل اگنور بھی نہیں کر سکتے. FATF کے معاملات ہوں، IMF کے معاملات ہوں، یہ کہنا کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہو سکتی. آپ کے باسط صاحب مجھے بریک لینے دیجیے. بہت اچھا آپ نے سمجھایا کہ ہر چیز جو ہے اسے پبلک پالیٹکس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا، اور بڑی طاقتوں کے ساتھ پاکستان جیسے ممالک کے مشکل مرحلے جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، انہیں اور طرح سے ریزالو کرنا ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آتے ہیں علی محمد خان صاحب کی طرف آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کسی بڑی طاقت کے مراسلے، ڈسپیچ یا میسج کے حوالے سے. پروگرام کے پچھلے حصے میں آپ نے وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کو سنا، علی محمد خان صاحب کو سنا، جنرل اعجاز ایوان صاحب کو بھی سنا، اور آپ نے امبیسڈر عبدالباسط صاحب کا ایک تجزیہ جو ہے وہ سنا. اور علی محمد خان صاحب کی طرف آتا ہوں. علی محمد خان صاحب، آپ منسٹر ہیں پارلیمنٹری افیئرز کے. آپ نے امبیسڈر عبدالباسط جو ہندوستان میں پاکستان کے ہائی کمشنر رہ چکے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے لکھا بھی ہے ڈپلومیسی کے حوالے سے. 2 نقطے ان کی بات سے مجھے سمجھ آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اپنا ڈسپلیجر جو ہے، اپنا جو غصہ ہے اسے کنوے کرتی رہتی ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور حکومتیں جو ہے اس کو پبلک ڈپلومیسی کا حصہ نہیں بناتی، بلکہ اس کو اور طرح سے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس کے کیس میں وزیر اعظم پاکستان نے، جن کے آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں، انہوں نے اس کو ایک پبلک ڈپلومیسی میں کنورٹ کر دیا ہے، جو انہیں غالباً نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا، امبیسڈر صاحب کو لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کی حکومت جو نو کانفیڈنس ووٹ اس وقت ہے اس میں لگتا ہے کہ کامیابی ہو جائے گی اپوزیشن کو، اور اس لیے ایک نیریٹو شیپ کرنے کے لیے وزیر اعظم نے اس خط کو اور اس خط کی پریزنس کو پبلک کر دیا ہے. دیکھیں ڈاکٹر معین صاحب، میں عبدالباسط صاحب کا بڑا احترام ہے، اور ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. ان کی آدھی سے زیادہ عمر جو ہے اس میں گزر گئی ہے، وہ اپنے کام کو بہتر جانتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پولیٹیکل ڈومین میں جب ہیں تو پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملک کا ایک پاپولسٹ وزیر اعظم، اس کا اپروچ جو ہے اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. دیکھیں، ہم 65-75 سال سے ایک فارن پالیسی ہم آگے لے کے چلے، اور شروع میں ہی جو ہے ہمیں شاید فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم ایک آزاد فارن پالیسی کی طرف جاتے. اگر ہم شروع میں یہ فیصلہ کر پاتے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان بہت سی ایسی چیزوں کا شکار نہ ہوتا جو ہم پرائی جنگیں اپنے سر لیتے رہے، اور اس کے بعد پھر کوئی کتاب لکھتا ہے اور اس کے چیزیں سامنے آتی ہیں، اور پھر یہ بات آتی ہے سامنے کہ ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال اب جو بھٹو صاحب کی بار بار ان دنوں میں بڑا ریفرنس ہر کوئی دے رہا ہے، تو کیا وقت پہ قوم کو اور ملک کے اپنے ہم وطنوں کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے کہ بعد میں پھر کتابیں پڑھ کے آپ کو پتہ لگے کہ کیا ہوا تھا؟ اب اگر یہ بات جو اسد عمر صاحب نے آپ کے پروگرام میں کی بھی ہے، اور بڑی مناسب بات انہوں نے کی ہے، کہ یہ جو مراسلہ ہے یا لیٹر جو بھی ہے، یہ ایک خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے، وہ ہے عدم اعتماد. تو عدم اعتماد اگر آتی ہے، کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس کے بعد آپ اس کو سامنے لے کے آئیں، لوگ کوشچن کریں گے کہ بھئی اب کیوں لے کے آ رہے ہیں.
دوسری چیز یہ ہے کہ کیا قوم کو اور بے شمار سیاسی کارکنان کو دونوں طرف کی حکومت اور اپوزیشن پلس ایم این ایز ایم پی ایز سینیٹر سب کو یہ علم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک عام پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں آرگینک سیلف انڈیجنس کے ملک کی اپنی پیدا کردہ موومنٹ ہے یا باہر سے آرکسٹریٹڈ ہے. ہر کسی کی تو یہ سوچ مخالف جماعتوں کی یہ ہوگی نا ورکر کی کہ بھئی ہم تو بڑا کوئی جہاد کرنے نکلے ہیں, عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے نکلے ہیں. لیکن جب یہ چیز اب سامنے آئی ہے تو کیا اب بالکل سینیریو چینج نہیں ہو گیا؟ اور یہ اس کو جو محترم باسط صاحب فرما رہے ہیں, میں تو ڈپلومیٹ نہیں ہوں, سیناریو تو تب چینج ہوگا جب اس کو یقین کریں گے. ڈسپلیجر ہے کیونکہ ہم تو کسی سیناریو تو تب چینج ہوگا جب وہ اس پہ اعتماد کریں گے, یقین کریں گے آپ کی بات پہ. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں اب خط کے مندرجات نہ میں نے پڑھے ہیں, نہ آپ نے پڑھے ہیں, نہ باسط صاحب نے, اور نہ محترم جنرل صاحب نے, ایوان صاحب نے پڑھے ہیں. لیکن ہم نے ایک ذمہ دار آدمی, اور ملک کا سب سے ذمہ دار آدمی ہوتا ہے ملک کا وزیر اعظم, اور جو یہ فرما بھی رہے ہیں کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, نہ میں کسی ملک کا نام لوں گا, اور ہمیں بھی پابند کیا ہے کہ اگر ہم اس کو بہت اوپن کر دیتے ہیں, کل اس کو ہم پبلک کر دیتے ہیں تو ہمیں تو بہت زبردست فائدہ ہے, اپوزیشن ڈیمالش ہو جائے گی. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے میرے ملک کو نقصان ہوگا, میں اپنی سیاست کے لیے ملک کا نقصان نہیں چاہتا. اس وجہ سے ہمیں پابند کیا ہے کہ کوئی کسی ملک کا بھی نام نہیں لے گا, صرف ایک لیٹر یا مراسلے کی بات ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک سازش اگر ملک کے خلاف ہو رہی ہے, اور جو ظاہر اتنے بڑے فورم سے یہ بات ہو گئی ہے, تو اس پہ تو یقین کر لینا چاہیے. اور خان صاحب نے یہ بھی, وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے کہ اگر کسی نے اس کو جاننا ہے تو وہ آف دا ریکارڈ اس کو دیکھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محترم شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی اپوزیشن کا لیڈر چاہتا ہے کہ مجھے دکھائیں, تو خان صاحب کی تو آفر وہاں پہ موجود ہے کہ میں ان کو آف دا ریکارڈ یہ دکھا سکتا ہوں. چیف جسٹس صاحب کی بات آج پریس کانفرنس میں کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی جانے کو تیار ہے تاکہ کریڈیبل فورم پارلیمنٹ کے سامنے, تو اس کو نہیں تیار, لیکن اگر شاید خاکان عباسی صاحب ہو جائے, آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. دس از سمتھنگ ایکسٹرا آرڈنری. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مطلب اگر یہ نہیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو سمجھ آتی ہے ہمیں ان کی بات سے, یہ جو سینس اس کی ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب اگر اس کو ذاتی طور پہ دیکھنا چاہیں, یا شاید خاقان عباسی صاحب دیکھنا چاہیں, لیکن ایک کمیٹی کے سامنے تو نہیں, لیکن انڈیویجولی اگر دیکھنا چاہیں تو ان کو وزیر اعظم یہ چیز دکھا سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وزیر اعظم ملتے ہی نہیں ہیں کبھی. شہباز شریف صاحب سے گزشتہ 3.5 پونے 4 سال میں ملاقات ہی انہوں نے نہیں کی. جنرل اعجاز ایوان صاحب, اب حقیقت یہ ہے, اگر اب اس سے تھوڑا سا ہٹ جائیں اس کے اسپیسیفک سے, لیکن ایک جنرلائز حقیقت یہ ہے عموماً طور پر کہ گزشتہ جو دوسری جنگ عظیم سے اب تک کے تقریباً کہہ لیں کہ 65 برس 67 ایئرز جو گزر گئے ہیں, اس میں متعدد بار بڑی طاقتوں نے, خاص کر کے ایک بڑی طاقت نے جو چھوٹے ممالک ہیں وہاں انٹرفیئر بھی کیا, اور وہاں مختلف طریقوں سے کہیں اسیسینیشنز ہو گئیں, کہیں کوڈیٹا ہو گئے, کہیں اکنامک ریولوشن لایا گیا, کہیں روز ریولوشن, کہیں اورنج ریولوشن, کہیں یورو میدان. ابھی یوکرین کی جو ساری جنگ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ 2 دفعہ وہاں پہ ایک کراؤڈ اکٹھا کر کے رجیم چینج کیا گیا, 2004 میں اورنج ریولوشن کی شکل میں, اور 2014 میں یورو میدان جو موومنٹ ہے اس کے نتیجے میں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2016 میں جب ترکی میں ایک امریکن ملٹری بیس کو استعمال کر کے وہاں ایک بغاوت کروائی گئی, مقصد اردوغان کی حکومت کو ختم کرنا تھا, تو اس میں امریکہ کو ناکامی ہو گئی, اور اس کے بعد بھی تعلقات ان کے ٹھیک نہیں ہوئے. آہستہ آہستہ اب وہاں کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کے سامنے سبمٹ بھی کر رہی ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر اس قسم کے حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے, تو کس طرح سے, کیونکہ یہ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو طاقت ہٹانا چاہتی ہے وہ پھر اپنی مرضی کا رجیم بھی لانا چاہتی ہے, تو اگر یہ تو پھر رجیم چینج ہو جائے گا, تو کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے پاکستان کو تاکہ اس صورتحال سے نکل سکے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, پہلی بات یہ محیط کہ ایسا ہوتا ہے, اور آپ بھی کہہ رہے ہیں, اور اب دنیا اس طرح کی ایویڈنس سے بھری پڑی ہے. عراق میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, یہ ہمیں پتا ہے, اور سیریا ایجپٹ میں کیا ہوا, کس کے ساتھ کیا کرایا گیا, مرسی کے ساتھ کیا ہوا, یہ تمام چیزیں تو دنیا کے ریکارڈ پہ ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے. یوکرین کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں کا بھی سب کو پتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان میں لیٹ سے جب امریکہ خود ایک قوت کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے وہاں سے باہر گیا ہے, اور اس کے اندر طالبان کے اگینسٹ ملک کے اندر سے کوئی موومنٹ نہیں ہے, لوگ دے آر ایٹ پیس ود دا گورنمنٹ, لیکن ان کے ایسٹ فریز کر کے وہاں بھی اپنی ول امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان کو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آل انکلوسو گورنمنٹ بنائیں, اس طرح کی حکومت ہونی چاہیے, فیمیل منسٹرز ہوں, فلاں ہوں. تو یہ تو جو طاقتور ممالک ہیں وہ انٹرفیئرنس تو کرتے ہیں,
اگر اسی طرح کے ڈکٹیٹس پاکستان کو دیے جا رہے ہیں تو آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ، اور وہ بڑے واضح انڈرسٹینڈیبل ہو سکتے ہیں کہ چائنا سے آپ نے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، انڈیا سے کیسے رکھنے ہیں، افغانستان سے کیسے رکھنے ہیں، جو ان کے اسٹریٹجک مفاد کو سرو کرے. میں ہائپوتھیٹیکلی ایک ملک کے ایگزامپل لے کے بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کانٹینٹ میں کہ یہ کس ملک سے آیا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. جب ایسا ہو تو پھر یہ پولیٹیکل الیکٹڈ لیڈرشپ کا کام ہے، جس پر قوم نے اعتماد کیا ہے کہ وہ ملک کی پالیسی کو کس طریقے سے بناتے ہیں. اور کیونکہ ذمہ داری تو لیڈر آف دی ہاؤس پہ ہے نا، اپوزیشن کی ذمہ داری تو نہیں ہے. اور آئین وہ ہے جو اسمبلی نے بنایا ہے، پالیسیز وہ ہے جو حکومت وقت بنائے گی، اور جو باقی اسٹیٹ ہے، ریاست جو ہے، اس کے تمام تر ادارے پرائم منسٹر کو ری انفورس کرتے ہوئے ان کی پالیسی میں جو ان پٹس ہیں وہ دیں گے، اور وہ پالیسی بنائیں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اب یہ کہنا کہ پرائم منسٹر نے عوام سے کیوں شیئر کیا ہے، اگر انہوں نے نام لیے بغیر یہ بتایا ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اس طرح کے جو قوتیں ہیں، کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی، وہ انوالوڈ ہیں، تو ان کے پاس یقیناً کوئی ایویڈنس ہوگی. تو اگر ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو نے اپنے ووٹر کے پاس، جن لوگوں نے اسے اس منصب پہ فائز کیا ہے، ان کے ساتھ جا کے شیئر کیا ہے، تو کوئی ایسی وائلیشن نہیں ہو گئی کسی دوسرے ملک کی پالیسی کی کہ ہم نے آپ کو دھمکی دی تھی، ہم نے آپ کو گالی دی تھی، آپ نے اپنے لوگوں کو کیوں بتا دیا کہ ہم آپ کو دھمکی دے رہے ہیں. کوئی ایسا کفر نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے. اگر انہوں نے اعتماد میں لیا ہے تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا کام ہے کہ وقت کے پرائم منسٹر کے ہاتھ مضبوط کریں، ان کو جو گائیڈنس دینی ہے وہ گائیڈنس دیں، جو ان پٹس پرووائڈ کرنی ہے وہ پرووائڈ کریں، اور مل بیٹھ کر وہ پالیسی بنائیں جو پاکستان کے مفاد کا دفاع کر سکے. اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہیں، اور اگر تیار رہ کے اس کا دفاع کر سکتے ہیں تو دے مسٹ ڈو اٹ. بالکل جلد سے میرے ساتھ رہیے. ایمبیسڈر صاحب، میں نے آپ کی طرف آنا ہے لیکن میں ایک بریک لے لوں، لیکن بریک سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ ایک سوال میں چھوڑ جانا چاہتا ہوں، اور وہ سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ ظاہر ہے دو ہی آپشنز ہو سکتی ہیں. یا تو حکومت وقت جو ہے وہ اپنے عدم اعتماد کو سروائیو کرے گی یا سروائیو نہیں کرے گی. اگر حکومت سروائیو کرتی ہے تو پھر بھی اس کو اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے. حکومت سروائیو نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ جو بیرونی طاقت چاہتی ہے کہ ایک رجیم چینج ہو جائے، وہ رجیم چینج ہو جائے گا. اس کے بعد جو نیا رجیم آئے گا اس کو بھی پھر ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا، بیکاز یہاں شکلیں ناپسند تو نہیں ہیں، یہاں مسئلہ تو پالیسیز کی ناپسندگی کا ہے. تو پاکستان کو اب کرنا کیا ہوگا، اس میں مزید سمجھتے ہیں. ایمبیسڈر باسط صاحب سے ایک رہنمائی لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلنا چاہتا ہوں ایمبیسڈر عبدالباسط صاحب کی طرف. ایمبیسڈر عبدالباسط صاحب، ظاہر ہے پاکستان کو اگر کوئی وارننگ دی ہے تو جبوتی نے یا صومالیہ نے یا سوڈان نے یا بنگلہ دیش نے یا شری لنکا نے تو دی نہیں ہے. وارننگ تو وہی دیتا ہے جو وارننگ کو امپلیمنٹ بھی کروا سکتا ہے، بڑی طاقتی وارننگ دیتی ہے. اب سوال، اب دو ہمارے سامنے سچویشنز ہیں. حکومت ایک ایسے پروسیس میں ہے عدم اعتماد کے، یا تو حکومت گر جاتی ہے یا حکومت نہیں گرتی. اگر حکومت فال نہیں کرتی تو پھر ظاہر ہے تو بھی حکومت کو ان پالیسیز اور ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ایک ڈیسپریشن ایک بڑی طاقت کی بلڈ اپ کر رہی ہے. حکومت بدل جاتی ہے، رجیم چینج ہو جاتا ہے. وہ جو نئی حکومت آئے گی ظاہر ہے ان کو بھی انہی پالیسیز اور ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. وہ پالیسیز اور ایشوز کیا ہیں، 3 یا 4، جس کے اوپر پاکستان کو کنسیشنز دینی پڑیں گی جس کی وجہ سے یہ ڈیسپریشن بلڈ اپ ہو رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، میں ذرا جنرل صاحب کی بات کا جواب دے دوں. بالکل کوئی پروٹوکول نہیں توڑا پرائم منسٹر صاحب نے پبلک کے ساتھ شیئر کر کے، لیکن بہرحال ان کی ججمنٹ ہے. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کے ایشوز کو پبلک ڈپلومیسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اگر کوئی ہمارے ڈائیورجنسز بھی ہیں تو ان کو بیہائنڈ دا سینس کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہنے کا، بہرحال کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں کوئی دھمکی دی ہے تو ہم نے پبلک میں کیوں لے آئے ہیں. یہ تو ہر حکومت خود اپنی ججمنٹ خود اس کا استعمال کرتی ہے. جہاں تک دیکھیے، میں اور دوسری نقطہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے. انڈیپینڈنٹ پالیسی کوئی بھی نہیں ہوتی، نیشنل انٹرسٹ بیسڈ پالیسیز ہوتی ہیں اور وہی ساری حکومتیں پرسو کرتی ہیں. اب اگر ہائپوتھیٹیکلی ہم سوچتے ہیں، اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ حکومت نہیں بھی رہتی، کوئی دوسری حکومت آ جاتی ہے، تو کیا جو پرابلمز ہیں وہ بنیادی طور پہ 2-3 ہی ہیں. ایک تو آپ کی چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ مغربی ممالک کو ایک آنکھ نہیں بھاتی. آپ کا سی پیک ہے، وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا.
یہ بنیادی ایشوز ہیں. اور پھر تیسرا آبویسلی بھارت کے ساتھ بھی وہ چاہتے ہیں کہ آپ مل کر چائنا کو کاؤنٹر کریں. وہ آپ کے اور چائنا کے درمیان دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں. اور کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو آپ کے شاید آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے بہت قریب ہیں, آپ کے دوست ممالک ہیں, وہ گوادر کو بھی ڈیولپ ہوتا نہیں دیکھ پاتے. ان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ گوادر ڈیولپ ہو. تو یہ بہت سی کمپلیکیشنز ہیں اور مغربی دنیا یہی چاہتی ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ کو چین سے دور کریں. اب میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں جو بھی حکومت کام کر رہی ہو, چاہے وہ یہ حکومت ہو یا یہ حکومت رہے یا اگلے آنے والی حکومت ہو, وہ یہ رسک لے سکتی ہے. کیونکہ اس حکومت نے دیکھیے بڑی معذرت کے ساتھ شروع کے دنوں میں انہوں نے ہی اپریہنشنز پیدا کی سی پیک کے حوالے سے, انہوں نے ہی. اور دوسری بات یہ کرتے ہیں اسلاموفوبیا کی. اسلاموفوبیا کی اگر آپ UNGA اسمبلی کی قرارداد دیکھیں تو وہ کنسنسس ریزولوشن ہے, کسی بھی اسٹیٹ نے اس کی مخالفت نہیں کی. جہاں تک OIC کا افغانستان پہ ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہے, اس میں امریکی تھامس ویسٹ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو یہ کہنا کہ ہم نے OIC کا اجلاس بلا لیا, یہ ساری بے معنی باتیں ہیں. صرف معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے قومی مفادات میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن مجھے یہ صحیح ہے کہ اسلاموفوبیا کوئی ایشو نہیں ہے. مغرب کی حکومتوں کے لیے اسلاموفوبیا پہ پاکستان کا سٹینڈ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی, جو کی کنٹریز ہیں مغربی ممالک کے جو سفارتکار ہیں, خاص کر کے 2 جو بڑے کلوزلی الائڈ ویسٹرن کنٹریز ہیں, گزشتہ 3 برس میں 4 برس میں ان کے جو انوائز ایمبیسڈرز ہیں فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹیئر کے, انہوں نے بڑی سخت زبان میں یہ کہا کہ پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ اپنی سچویشن کو امپروو کرنا چاہیے, ورنہ یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں, ورنہ پاکستان کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے, پاکستان کی سوورینٹی ریڈیوس ہو جائے گی. تو میں نے جو ان سے بحث مباحثہ کیا اس میں مجھے سمجھ آیا کہ وہ ہندوستان کو تو نہیں سمجھا سکتے, ہندوستان سے کوئی ہمیں کنسیشنز تو نہیں دلا سکتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم ہندوستان کو انگیج کر لیں, جس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پبلک, یہاں کے ادارے, یہاں کی انٹیلیجنسیا جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے سبمٹ کر دیں. یہ ماڈل جو ان کے ذہن میں وہ بنگلہ دیش کا ہے, وہ ایگزامپلس بھی دیتے ہیں کیسے بنگلہ دیش نے پروگریس کیا, کچھ ہمارے ہاں بھی لبرل سیکشنز کہتے ہیں. تو یہ جو ایک اتنا بڑا ایلیفنٹ ان دا روم ہے ریلیشنز ود انڈیا, اس کو کیسے سالو کرنا ہے؟ دیکھیے یہ تو اب آپ نے بنیادی فیصلے کرنے ہیں. اگر آپ یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز اور ہماری حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں کوئی گیم رہی نہیں اور ہمارے قومی مفاد میں یہی ہے کہ اب ہمیں انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کوئی راستہ نکالنا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں سے بیونڈ, تو یہ ان کا فیصلہ ہوگا. لیکن کنسنسس پاکستان میں یہی ہے کہ ہم نے اپنے اصولی موقف پہ کھڑا رہنا ہے. پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے سب سے بنیادی غلطی یہی ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان از ریڈی ٹو گو بیونڈ اٹس اسٹیٹڈ پوزیشن. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کشمیر کی بات ہے, ہمارے جو ہیں ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ ہیں, ان میں اس حکومت نے بہت سے انکنسسٹنٹ بیانات بھی دیے. مثال کے طور پر پہلے کہا کہ جی آپ اس کو اسٹیٹس کو آپ ریسٹور کر دیجئے 370 وغیرہ کو, تو تب ہم آپ سے نیگوشیٹ کریں گے. پھر آ کے پرائم منسٹر ہی کہتے ہیں کہ چلیے جی آپ ہمیں کوئی روڈ میپ ہی دے دیجئے تو ہم آپ کے ساتھ نیگوشیشن شروع کر دیں گے. پھر وزیر جو تجارت کے مشیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تجارت کرنی چاہیے بھارت کے ساتھ. تو جو آپ اتنی انکنسسٹنٹ انکوہیرنٹ بیانات دیں گے تو دنیا کو یہ موقع ملے گا. وہ جانتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بے چین ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے میں اور کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, انکنسسٹنسی بہت رہی ہے, انکنسسٹنسی بہت رہی ہے, آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, انکنسسٹنسی بہت رہی ہے, لیکن وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی انٹلیکچوئل سولوشن بھی نہیں ہے ہندوستان کو. ذرا انٹلیکچوئل سولوشن ہے, ذرا جان صاحب کو بھی کوئی لے سکتے ہیں کوئی کامنٹ, پھر میں ڈسکشن. اچھا وہ کیا ہے سر؟ اچھا جل صاحب وقت بالکل نہیں ہے میرے پاس. جل صاحب ذرا آپ کا کامنٹ اس پہ آ جائے, پھر میں علی محمد خان صاحب کا کامنٹ لوں, وائنڈ اپ کر دوں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو سٹیٹ پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے مطابق بنائی جائیں گی. اور آپ کا جو سوال ہے میرے خیال میں اس پورے پروگرام کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ اب موجودہ حکومت کی شکل سے انہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری پالیسیز ان کی پالیسیز کے ساتھ یا ان کے اسٹریٹجک مفادات کے ساتھ ان سنک نہیں ہے, وہ ان میں تبدیلی چاہتے ہیں. کیا آج کے پرائم منسٹر کی ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں ہے.
اگر ان پالیسیز میں پاکستان کے مفاد کا دفاع کر رہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، تو کل عدم اعتماد کی موجودگی میں اگر یہ کامیاب خدا نہ خواستہ ہوتا ہے، آئی وڈ سے خدا نہ خواستہ بیکاز آئی وانٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اگر تبدیل ہوتا ہے تو کیا نئی حکومت آ کے ان مفادات کو سرو کرے گی؟ اگر وہ سرو کرے گی تو پھر ہمارے جو پالیسی پلانرز ہیں، جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ پھر یہ کس طرح کی حکومتیں ہم سے چاہتے ہیں، کس طرح کے لوگوں کو برسر اقتدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑا صحیح ہے، ہونا ممکن نہیں ہے، لہذا پاکستان کا مفاد علی محمد خان صاحب کو 1 منٹ میں لے لوں۔ ہاں علی بالکل صحیح ہے، پاکستان کمز فرسٹ۔ علی محمد خان صاحب، آخری پولیٹیکل کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے تو ترک کا پتہ کھیلا، بہت بڑی شاٹ لگائی، سکسر مارا پرویز الہی صاحب کو نامینیٹ کر کے، لیکن اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس نمبرز ہی نہیں ہے پرویز الہی کو چیف منسٹر پنجاب کا بنانے کے لیے، اور آپ کی فیٹ سیل ہو چکی۔ کوئک کامنٹ۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی چھوٹی باتیں رہ گئی، میں دوبارہ وہی بات کرتا ہوں کہ جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ملک کے وزیر اعظم نے بات شیئر کی ہے پوری قوم کے ساتھ کہ ایک مراسلے میں باقاعدہ عدم اعتماد جو ہے وہ ایک سازش کے طور پہ سامنے آئی ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو اس کے بڑے کنسیکوینسز ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ کیا عمران خان صاحب قومی مفاد میں ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس سے کچھ بین الاقوامی طاقتوں کو بڑی تکلیف ہے؟ تو میں تو یہ بات اس وقت کر رہا ہوں کہ ہر محب وطن پاکستانی کو اور اپوزیشن کے لوگوں کو بالخصوص، اور یہ میں وقت ہی میرا ختم ہو گیا، بات آپ کی آدھی سمجھ آ گئی ہے، وقت ختم ہو گیا، آپ نے ساری بحث سنی، فیصلہ آپ کا ہے، ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوتی، تھینک یو۔